बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची आए। उन्होंने कराची के मसले के हवाले से इसको हल करने के लिए, इसकी दाद रसी के लिए, इसकी अहमियत को मानते हुए ये कहा कि वाकई कराची बड़ी अहमियत का हामिल है और कराची के लिए वाकई कोई काम होना चाहिए और कराची के लिए सबको मिलकर काम करना। इस हवाले से उन्होंने सिंध हुकूमत से ये कहा कि आइए मिलकर हम कराची के लिए कोई काम करें। इस हवाले से सिंध हुकूमत को हम देखते हैं, क्या कराची के हवाले से वफाक के साथ मिलकर सिंध हुकूमत कोई ऐसा काम करना चाहती है जिससे वाकई कराची की दाद रसी हो, कराची के मसाइल हल हो। और वफाक को हम देखते हैं कि इस वक्त जो कराची की आवाज़ के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि कराची के जो मसले थे उसको बेहतरीन तरीके से सिंध हुकूमत के साथ मिलकर हल करें। तो आया हम ये देखते कि वाकई ही दोनों मिलकर क्या कराची के मसाइल की हल की तरफ बढ़ने लगेंगे और अब उम्मीद है कि कराची वाकई ही रोशनियों का शहर बन जाएगा। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर है नाज़रीन, इस वक्त जो टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे साथ मौजूद है वो बड़े ही प्यारे से एंकर है और बड़े अच्छे तज्जिया निगार है और बहुत सारे प्रोग्राम हमारे इसी चैनल वीनस चैनल से HD से डेली वेस के नाम से कर रहे हैं और वाकई ही उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी सलाहियत और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़ी अच्छे तज्जिया निगार हैं। तो आइए नाज़रीन, हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और कराची के मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब कराची आए थे तो इन्होंने जो कहा कि कराची और सिंध मिलकर, सिंध की हुकूमत के साथ मिलकर हम कराची के लिए काम करेंगे। तो हम इस वक्त हमारे बहुत अच्छे एंकर मुनीर मेमन साहब से मुखातिब हैं। जी मुनीर मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप मुनीर मेमन साहब? सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके तज़किये में बड़े कोई खूबसूरत जुमले थे, कलमात थे। आपने अपने तज़किये में और इंट्रोडक्शन में कहा कि कराची के लिए काम होगा और वफाक और सुबह मिलके काम करेंगे। जी, सूरत हाल का अगर बज़ाहिर जायजा लिया जाए तो काम तो जरूर हो रहा है कराची में, लेकिन काम अभी जो किया जा रहा है वो महज अपने अपने मफाद के लिए किया जा रहा है। जी। अगर आप वफाक की सूरत हाल को देखें तो वफाक को इस बात का अंदाजा है कि कराची से जो सीट्स उन्हें पिछले इलेक्शंस में मिली, इस बार अगर उन्होंने कुछ काम करके ना दिखाया तो ये सीटें कराची की कोई गांव गोट की नहीं है, वो ये बात समझते हैं। जी जी, उन्हें पता है कि ये पढ़ी लिखी बाशऊर अवाम है और ये अपना वोट देने में और वोट तब्दील करने में वक्त नहीं लगाएंगे। तो ये कराची वालों के साथ अभी मजाक किया जा रहा है। जहां तक बात है सूबे की, तो सूबा सिंध में जो मौजूदा हुकूमत है, क्या कहें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो मौकफ है आज तक किसी को समझ नहीं आया। एक जानिब तो वो कहते हैं कि सूबा सिंध में जो भी मामलात होते हैं उसकी जिम्मेदारी हम पे है, लेकिन जहां कराची की तामीर और तरक्की का मामला आता है, जहां कराची की बात आती है, कराची की डेवलपमेंट की बात आती है, तो वो हर बार कह देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं। अभी सूबा सिंध में गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कुछ बसेज आई, मैं चंद महीनों में वो बसेस कार्ड कबाड़ हो गई। कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू किया गया। 2 रोज कबल हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब ने उन बसों का एक ट्रायल लिया और बताया आवाम को बड़ा खुश होकर कि कराची वालों को हम तोहफा दे रहे हैं। जनाब जरा ये तो समझें कि कराची को दरअसल जरूरत क्या है कि 40 की 80 बसें कराची के लिए ना काफी नहीं, बहुत हद तक ना काफी है। अच्छा, अगर ये सूरत हाल रहती है तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आज से 2 साल बाद, अभी तो KCR मंसूबे का भी इन्होंने इफ्तिताह कर दिया और ऐसा मंसूबा है कि ये 1 साल में 3 दफा इसका इफ्तिताह किया जाता है। अब ना जाने इसको कौन ओन करेगा, ना जाने कौन इसके ऊपर काम करेगा, ना जाने कौन है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो आप मुनीर मेमन साहब कैसे समझते हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जाए, कौन से ऐसे इकदाम उठाए जाए
کہ کون سی ایسی پالیسی لائی جائے کہ کراچی کے مسائل حل ہو سکے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑا لوگوں کے ساتھ بھی پروگرام کرتے رہے، آپ کو بھی بڑا آئیڈیا ہے ماشاءاللہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو سولو کرنے کی کوشش کرنے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کراچی جو ہے واقعی اس وقت اس کی کوئی داد رسی کی جائے، کوئی اس کے زخموں پہ مرہم رکھے، یا صرف باتوں اور لفظوں کے اندر ہی کیا جائے؟ معذرت کے ساتھ کیسے ہوگی؟ کراچی کے الیکٹڈ نمائندہ آج آپ کو کراچی میں نظر آتے ہیں؟ فیصل واڈا صاحب کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الیکشن کیمپین میں بڑھ چڑھ کے آگے آ رہے تھے، آج ان کا نام پنڈورا لیکس میں آ چکا۔ علی زیدی صاحب جو کہ کراچی کی سڑکوں پہ، گلی محلوں میں ہر جگہ نظر آتے تھے، آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ ان کی اپنی منسٹری کے اندر جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، اگر وہ بھی کھل جاتے ہیں تو وہ بہت دور تک بات جائے گی۔ اس کے علاوہ کراچی کے جتنے بھی وزیر ہیں، صدر پاکستان کراچی سے ان کا تعلق ہے، یہ تمام تر عہدے کراچی سے ہونے کے باوجود آج کراچی کا کوئی ذمہ دار ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی ایک بندہ ہے جس کو ایک ٹاسک دیا گیا ہو کہ آپ نے صرف اور صرف کراچی کو فوکس کرنا ہے، کیونکہ کراچی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کراچی نہ اس موجودہ حکومت کی اولین ترجیح دے رہا، نہ ہی گزشتہ حکومتوں کے اولین ترجیح دے رہا، بس کراچی کو سب نے بندر بانٹ کیا ہوا ہے۔ سب کو ووٹ چاہیے، سب کو الیکشن میں سیٹیں چاہیے، کیونکہ کراچی کی عوام آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بہت حد تک منتظر ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ شو کی، اور وہاں پہ جو منصوبہ تھا بسوں کا، اس کے لیے نئی بسیں آئیں، اور وہ بسیں جو اپنی موجودہ 6-7 سال مدت پوری کر چکی ہیں، افسوس کے ساتھ کراچی میں وہ منصوبے کا پہلا فیز ہی شروع نہیں ہوا، اور پنجاب میں وہ منصوبہ ایک پورا سائیکل کمپلیٹ کر چکا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور تمام حکمرانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ کراچی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ یہ جو پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، کیا یہ باتیں وعدے کبھی وفا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں نظر آ رہا سر۔ اچھا منیر صاحب دیکھیں نا کہ سندھ تو یہ کہتی ہے کہ وفاق ہمیں کوئی فنڈ نہیں دے رہا، بجٹ کے حوالے سے ہم کیسے اس کو پورا کریں، ساری چیزوں کو کیسے لے کر آئیں، اور یہ چکلش کے اندر عوام جو پس رہی ہے، مہنگائی کا ایک بوجھ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، کس طریقے سے اس کو سیٹ اپ کیا جائے، کیسے اس کی داد رسی کی جائے؟ سلیم صاحب آپ نے مہنگائی کی بات کی نا، مہنگائی کا تو فلال بات یہ ہے کہ مقامی جو لوکل انتظامیہ ہے نا، وہ تو سرے سے نظر نہیں آ رہی۔ آج آپ مرغی کی پرائسز کی بات کریں تو ایک دن میں مرغی کی قیمتوں میں تقریباً 100 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ آپ کسی بھی دکاندار کے پاس جائیں تو اس سے دریافت کریں تو ریٹ لسٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور کوئی بھی اشیاء کے اوپر آج قیمت کا پوچھیں تو آپ کو ہر جگہ جو چیزیں ہیں وہ مہنگی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی نظام نہیں ہے، نظام بنایا نہیں جاتا، اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور فائدہ حاصل کرنے والے یہی اشرافیہ ہے، انہی کو مال ملتا ہے، یہی مال بناتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کو عوام سے کوئی سروکار ہوتا تو کیا آج کراچی کا یا پورے پاکستان میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا؟ آپ ہر گلی ہر نکڑ پہ ایک دکان نہیں کھلتے دیکھتے ہیں، لیکن مہنگائی پھر بھی ہے۔ کیوں ہے مہنگائی؟ کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یہ ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ تو ہماری اپنی ہیں، اس کا تو امپورٹ سے تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ گندم، یہ آٹا، یہ سبزیاں، یہ پھل ہماری اپنی ذاتی پیداوار ہیں۔ اب اس پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دنیا بھر میں مہنگا ہو گیا۔ مان لیا کہ کموڈیٹی پرائسز انٹرنیشنلی بڑھی ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ گھی تیل کی قیمتیں انٹرنیشنلی بڑھی ہیں، ایڈیبل آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن وہ پروڈکٹس جو کہ پاکستان میں تیار ہوتی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے، آخر وہ پروڈکٹس اگر جب مہنگی ہو رہی ہیں تو عوام سوال پوچھنے سے جائز حق رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج اگر مرغی جو ایک غریب آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی کھاتا ہے، وہ مرغی لینے کے لیے سوچے تو مجھے نہیں لگتا تو مرغی کھا سکتا ہے۔ اس کو شاید اب مرغی کی تصویر کوئی روٹی دکھا کے کھانا ہوگا، اور روٹی بھی مل جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ روٹی میں بھی جو قیمتوں میں نا بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آج کراچی میں کہیں بھی روٹی آپ لینے جائیں تو تندور کی روٹی 15-17 روپے سے کم نہیں ملتی۔ یہ تو مذاق ہو رہا ہے سر۔
اچھا منیر صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو اجلاس جو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ اس کے اندر مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی، صرف اور صرف ایک دوسرے کی رسا کشی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی نے فلاں کر دیا، نون لیگ نے فلاں کر دیا، پیپلز پارٹی نے فلاں کر دیا، بس اسی کے اوپر آپس کے اندر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی اس کے اوپر اقدام نہیں اٹھایا جاتا، بس وہ اجلاس جو ہے اسی نظر ہوتا ہے۔ عوام اس وقت جو دیکھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ شاید ہمارے لیے کچھ ہو جائے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سلیم صاحب، یہ تمام تر جو لوگ ہیں نا، یہ کرتب دکھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی میجک شو دیکھا ہوگا، عوام نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے مہارت سے وہ ہاتھوں کی صفائی دکھاتے ہیں، اور جو ناظرین ہوتے ہیں نا ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی جو پالیٹکس کی ہے وہ پالیٹکس محض ایشوز کی ہے کہ ہر روز کوئی عوام کو نیا مدعا دے دو، ٹیلی ویژن کو نیا مدعا دے دو، نیوز میڈیا کو نیا مدعا دے دو، تاکہ جو پچھلی کہانی ہے اس کے اوپر کام ہونے سے پہلے آگے بات بڑھ جائے۔ عوام اگلی بات کے اوپر سوچے گی، اس کے بعد اگلی بات دے دی جائے۔ تو ہر روز عوام کو لالی پاپ تھمایا جاتا ہے، عوام کو بولا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے اتنے سالوں میں کوئی کام ہوتے ہوئے سنا؟ آپ نے سنا کہ کوئی عوام کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو؟ جو ہونے کے کام ہے کیوں نہیں کیے جاتے؟ ہم نے بڑے پروگرامز کیے، ہم نے اپنے پروگرام میں بارہا کہا کہ کون کون سے ایریاز ہیں جس کے اوپر ہم کام کر کے اپنی معیشت کو سٹرونگ کر سکتے ہیں، کون کون سے معاملات ہیں جن کے اوپر ہم اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ منیر صاحب بالکل والا نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں، صرف وزارتیں بانٹی جا رہی ہیں، کسی کو ترجمان بنا دیا جاتا ہے جو آ کے میڈیا پہ حکومت کا اچھا دفاع کر لیتا ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز کو توڑ مروڑ کے حکومت کے حق میں بیان کر دیتا ہے، تو اس کو اس بار پھر سے اس کو حکومت کی کافی ساری مراحت ملتی ہیں، اس کو عہدے مل جاتے ہیں، اور جس کو عہدے ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے، تو یہ تو روش ہمارے معاشرے میں پہلے بھی چلتی رہی۔ امید تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت کچھ نیا کرے گی، کچھ الگ کرے گی، لیکن نہ کچھ پہلے الگ ہوا، اور معاشرت کے ساتھ جو تبدیلی کا نعرہ تھا، میں تو بس اس نعرے کو صرف ہوا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ آج بھی روش وہی، رجحان وہی، انداز وہی، صرف چہرہ بدل گیا۔ اچھا منیر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے اس پروگرام کی توسط سے وہ بتانے کی کوشش کی کہ سیاسی پارٹی اس وقت کیا کردار ادا کری۔ کیا صرف آپ، آخری سوال آپ سے کرتا ہوا چلوں کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس کے اندر صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ تمام پارٹی ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمائیں گے؟ سر، جس کا کوئی کردار ہوتا ہے اسی کا کردار ہوتا ہے۔ میرے خیال سے یہ جملہ محض کافی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان سیاسی پارٹیوں کا، ان جماعتوں کا خود کا کوئی کردار ہوتا تو وہ کوئی اپنا عوام کے سامنے کردار رکھتے اور وہ کوئی کردار نبھاتے، لیکن یہاں تو بات صرف بندر بانٹ کی ہے۔ یہاں تو بات ہے کہ کس کو اس کیک میں سے سلائس اتنا ملتا ہے۔ ہر کوئی اپنے حصے کا سلائس لینا چاہتا ہے، کسی کو کبھی کم تو کبھی کسی کو زیادہ۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ ہماری باری ہے، آج نہیں تو کل ہمیں جو کیک کا جو سلائس ہے وہ بڑا مل جائے گا۔ تو مطمئن ہے، آپ دیکھیں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں آج کوئی ریلی ہے، نہ جلسے ہے، نہ جلوس ہے، ہلکی پھلکی موسیقی ضرور ہے، لیکن کوئی آپ کو ایک ایجیٹیشن نظر نہیں آئی، کوئی بڑی تحریک نظر نہیں آئی۔ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اپوزیشن خاموش ہے، کیونکہ اپوزیشن کے بھی بڑے سارے معاملات ہیں جو حکومت کے ہاتھوں میں ہیں۔ ابھی نیب چیئرمین کا معاملہ چل رہا ہے، آخر سوال تو ہوگا کہ نیب چیئرمین کو لے کے اتنا مدعا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ عوام سوچ رہی ہے اور عوام دیکھ رہی ہے ساری چیزیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں سلیم صاحب کہ ہمارے جو خاص طور پر پروگرام دیکھتے ہیں جو ناظرین پاکستان کی جو عوام ہے وہ بہت باشعور ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو، ان سب کی بندربان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ یہاں نہ رکا، اگر یہ سلسلہ یہاں تھما نہ اور عوام کے لیے کسی نے کوئی پرفارمنس نہ دی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام کسی نئی قوت کی طرف ایک بار پھر دیکھیں گے، اور پھر یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، کیونکہ سیاستدانوں نے ماضی میں بھی خود موقع دیا کہ ان کو برطرف کیا جائے اور نئی قوتیں آئیں، اور ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام دوسری جانب دیکھ رہی ہے، کیونکہ عوام مایوس ہے، عوام پریشان ہے۔ غریب عوام تو اس کا گزارا نہیں، غربت کیا ختم ہونی ہے سر، غریب عوام ختم ہو گئی، غریب ختم ہو گیا۔ غریب بھی کیا ختم ہونا تھا، بلکہ ہر طبقے کا آدمی، آج ہر طبقے کا آدمی اتنا پریشان ہے سلیم صاحب۔ آپ راہ پہ جائیں، سڑکوں پہ جائیں،
تو بس کردار کی جو آپ نے بات کی نا، کردار ہوتا تو کردار دکھایا جاتا. جی بہت شکریہ منیر میمن صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن کے اوپر تھے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کراچی کے حوالے سے اور دوسرے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کراچی کی داد رسی کیسے کی جائے گی، کراچی کو کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے. لیکن امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تعالی جیسا آپ نے کہا کہ لوگ اب سیاسی پارٹی کے حوالے سے کچھ آگے دیکھ رہے اور وہ آگے کیا نظر آ رہا ہے. ناظرین بہت شکریہ منیر میمن صاحب، اور اتنی الفاظ کے ساتھ ہم یہاں لیں گے بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات، اور اسی دوران ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہوئے سابق چیئرمین رہے آباد کے اور KCCI کے چیئرمین ہیں جناب محمد الطاف طائی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کا سفر کیا اور آج جس اسٹیج پہ پہنچے ہیں، اس میں بچپن کا وہ خواب جو آپ کی زندگی کا اہم حصہ بنا، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بچپن کا خواب تو آپ یہ کہیں گے کہ آدمی کو ظاہری بات ہوتا ہے بڑا ہو کے اچھا کام کرے، ایک رسپیکٹ بنائے اور اس ملک کی جتنی خدمت کر سکتا ہے کرے. تو ہم تو اس ملک میں رہے، بچپن سے اچھا سوچا اور اللہ کا شکر ہے اس ملک نے ہم کو یہاں پہ لے کے رکھا ہے اور نوازا بڑا اچھا ہے. جو ہم نے سوچا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں اربوں احسان ہے، آج اسی پہ روا دوا ہے اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے. اچھا، میں یہ کہوں گا کہ وہ سفر جو آپ نے کامیابی کی طرف بڑھے ہیں آپ، اس سفر کے کون کون ایسے مسافر تھے جو آپ کو یاد ہو؟ کس طرح کا ماحول تھا اور آپ کو کیا چیزیں ایسی میسر ہوئی؟ اس سفر میں آپ کو کس نے متاثر کیا اور کون کون سے لوگ تھے جن کو آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جو مقام حاصل کیا وہ کیسے اور کس طریقے سے اس اسٹیج تک پہنچے؟ میں اس سفر میں صرف اپنی والدہ کو اس کی داد دوں گا. انہوں نے مجھے بڑی رہنمائی دی، بڑی وہ دعائیں کرتی ہیں ہماری، اور ان کی دعائیں ہمیشہ تھی کہ میرے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے اور اچھا کام کریں گے. بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے ہماری تربیت کی، ہر طریقے سے، چاہے پڑھائی لے لیں چاہے کسی بھی چیز میں لے لیں. کسی جگہ پہ بھی ہم کو پرابلم آیا تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کی اور اللہ کا شکر ہے میں انہی کو اپنا مینٹور مانتا ہوں. اور اگر کچھ ہم بنے ہیں یا ان کے سامنے بن سکتے ہیں تو صرف ان کی دعاؤں سے. اچھا، آپ نے بالکل ہی مختصر اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ماشاءاللہ. میں اکثر دیکھتا ہوں کون آپ کے مسافر تھے، وہ سوال بھی کہ آپ کے اس سفر کے اندر کون کون ایسے لوگ آپ کو ساتھ جس سے آپ امپریس ہوئے؟ آپ نے اپنی والدہ کا تو کہا، وہ تو کوئی اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیشہ دنیا کے اندر وہ سب سے امیر ترین آدمی جس کی ماں زندہ ہے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے جب بھی پروجیکٹ کا آغاز کرتے اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے اور وہ جب دعائیں مل جائے تو پھر وہ پروجیکٹ بھی بہت کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. میں اپنے جو پروجیکٹ بھی بناتا ہوں وہ اپنی والدہ کے نام سے بناتا ہوں اور انہی کے نام سے میں پروجیکٹ انہی سے ابتدا کرواتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے بڑی اچھی نعمت دی ہوئی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ایکسپورٹر بنوں، تو میں الحمدللہ ایکسپورٹ بھی ہے، میرے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کنسٹرکشن کا بڑا شوق تھا، تو شکر الحمدللہ. میں ہمارے بڑے مینٹور تھے سلیم ذکی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو میں دیکھتا تھا تو ماشاءاللہ میرا بھی شوق تھا اور میں نے بھی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ کا کروڑوں اربوں احسان ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کام کریں. تو آدمی انسپائر ہوتا ہے، کام سے انسپائر ہوتا ہے. تو آدمی الحمدللہ اللہ پاک اگر ہم محنت کرتے ہو تو اللہ پاک آپ کو گول اچیو کراتا ہے ماں باپ کی دعاؤں سے. یہ KCCI کیا ہے، مطلب آپ جس کے چیئرمین ہیں؟ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. یہ پورے کراچی میں 22,000 ممبرز ڈائریکٹ ہیں اور انڈائریکٹ ممبرز 30,000 ہیں، جو ٹاؤن ایسوسیشنز ہوتی تھی. اس کے اندر 22 مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں. ان کو ڈفرینٹ وہ دیا جاتا ہے، ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے ہیڈ ہو، اس کے ہیڈ ہو، کنسٹرکشن کمیٹی کے ہو، ایکسپورٹرز کے ہو، لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے ہو. تو KCCI پورے کراچی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کراچی چیمبر آف کامرس جتنے بھی کراچی کی تاجر ہیں نا ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. نہیں، بہت اچھی بات ہے. میں اسی حوالے سے آپ کے چیئرمین کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے اس وقت پاکستان سیرامکس مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے صدر جناب ملک امین صاحب. ملک امین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا بھائی آپ سنیں ٹھیک ہیں. اچھا ملک امین صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں جو ہے گیس کے بل جو آپ کے پاس آئے وہ بڑے ہی خطرناک صورتحال اختیار کر گئے کہ میں نے دیکھا کہ 1535 تھا، پھر 2235 اور ابھی 2635 کے حوالے سے 2623 کے حوالے سے جو بل آئے، تو آپ سارے کے سارے ہل گئے. کیا دیکھ رہے ہیں، کیسا یہ ایک دم سیرامکس انڈسٹری کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں جو صورتحال ہو رہی ہے اس کا ظاہر ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. اگر ہم فیکٹریاں بند کریں تو اتنے مزدور کہاں جائیں؟ ہر فیکٹری میں 150-200 یا 100 آدمی کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے پوری فیملی ہے. اگر فیکٹریاں بند کریں وہ تو بالکل مر جائیں گے. آپ بہت نازک ہیں، نہ فیکٹریاں بند کر سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آئندہ مہینے میں سنا ہے کہ 3000 میں مٹی یوز لگا رہے ہیں، تو اس میں گیس کا بل اور بڑھ جائے گا. یہ اسی ماہ میں ہمارا گیس کا بل تقریباً 30 لاکھ روپے تھا مہینے کا. اچھا، آج 60 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے. 60 سے 70 کے درمیان ہے جی جس کا کنزمپشن ہے اس کا. اور آئندہ ماہ 3,000 پہ چلا جاتا تو یہ 80-85 پہ چلا جائے گا. آپ دیکھیں کہ یہ ہماری جو مین را مٹیریل ہے وہ سوئی گیس ہے. تو سوئی گیس مین را مٹیریل کی وجہ سے یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے ریٹ پہ. ٹھیک ہے، جب اب ہم نے پچھلے ماہ 12% ریٹ بڑھائے تھے حالات کو دیکھتے ہوئے، 2100 روپے ریٹ لگایا تھا MMBTU کا. اب وہ 2623 پہ چلے گئے ہیں. اب آج صرف ہمارا فیصلہ ہوا ہے، میں نے اس کی آپ کو کاپی بھی بھیجی ہے کہ 22% ریٹ اور بڑھا رہے ہیں. نہیں تو یہ تو کہ یہ کسٹمر کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں. ملک صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. آپ تو یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے وہ ریٹ بڑھے، آپ نے آگے 22% بڑھا دیے. یہ جو یہ غریب طبقہ یہ کیا کرے گا، جبکہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اسکیم کا بھی آغاز کیا تھا کہ سستے مکانات، اب تو وہ سستے مکانات بہت مہنگے ہو جائیں گے. وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ ہے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، یہ ہماری گورنمنٹ ہے، ہم بالکل گورنمنٹ کا حامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح یہ سارا برڈن ہے یہ کسٹمر پہ پڑنا ہے، یہ عوام پہ پڑنا ہے. تو کیسے کوئی مال اپنی جیب سے ڈال کے نہیں بیچ سکتے، نہیں سیل کر سکتے. جو بھی خرچہ پڑے گا وہ اسی پہ آئے گا. اب ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، کرائے بہت بڑھ گئے ہیں، کمیونل کے کرائے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. چائنا سے جو مال آتا تھا وہ $1,000 کرایہ تھا، جو آج $10,000 ہو گیا ہوا ہے. ہر چیز کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی ریٹوں کو پر لگ گئے ہیں جس طرح. نہیں تو اس حوالے سے کیا آپ نے حکومتی سطح کے لوگوں سے رابطہ کیا ہے؟ ہم نے پریس کانفرنس کیا، اس میں ریکویسٹ بھی کیا ہے، گورنمنٹ سے چاہا کہ ہمیں کوئی بارے میں ریلیف دیا جائے، ورنہ یہ عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گا. نہیں تو کیسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت، حکومت آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے یا 15 کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ 15 ابھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ اگر کو ہمیں اس میں کوئی ریلیف دیتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ریٹ تو بڑھ گئے ہیں. نہیں اگر 15 دن تک آپ کو ریلیف نہیں ملا تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں، کوئی اور اقدام اٹھانے کی آپ طرف جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم چاہتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر مجبوری ہو گئی، اگر کسٹمر یہ برداشت نہ کر سکا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا سڑکوں پہ آنا. اچھا، تو مطلب یہ کہ آپ 15 دن کا ویٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ویٹ کر رہے ہیں. اگر ہم فیکٹریاں بند کریں تو لیبر سڑکوں پہ آئے گی، اور فیکٹریاں نہ بند کریں تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. پھر چلے اللہ پاک اس کا کوئی مسئلے کا حل نکالے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے. ہماری اپیل یہی ہے جی کہ اس مسئلے کو بڑے غور سے دیکھیں، سنجیدگی اس کا فیصلہ کریں. ریٹوں میں اتنا بہت زیادہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے، اس پر سارا بوجھ عوام پہ پڑے گا تو اس کا اثر گورنمنٹ پہ بھی آئے گا. تو وزیر اعظم کی جو اسکیم ہے وہ تو بہت متاثر ہوگی اس حوالے سے ملک امین صاحب. آپ تو یہی سوچ رہے تھے، گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ایکسپورٹ بڑھے، کاروبار بڑھے، فیکٹریاں چلیں، لیکن جو صورتحال ہو گیا یہ چلنے کے بجائے بند ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے ملک امین صاحب، آپ کا ایشو ہم نے لے لیا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس آواز کو ہم آگے بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ اس سارے مسئلے کو حل کرے. بہت شکریہ ملک امین صاحب. آپ کی طرف آتا ہوں الطاف طاہر صاحب. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ میں کراچی چیمبر آف کامرس کی چیئرمین بھی ہوں اور ہاؤسنگ کمیٹی کا، تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک فیوریٹ ہیرو اور آپ کا جو مسیحا، جو باصلاحیت لیڈر تھا آپ کا، جو ماضی، حال اور مستقبل پر دوربین بھری نگاہ رکھتا تھا، اور آپ نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے.
मरहूम सिराज कासम तेली साहब को, किस तबीयत के मालिक थे, वो कैसे थे? वो तो बहुत ही मतलब मोस्ट जीनियस पर्सन आई एवर सीन इन माय लाइफ ना। तो माशाल्लाह हमारी मेमन कम्युनिटी में, बिजनेस कम्युनिटी में, चैम्बर में उनका बड़ा काम है, बड़ा किरदार है सिटी के लिए इन्होंने किया है। इसी के मतलब नक्शो कदम पे हमारे पैटर्न चीफ मोहसिन शिखानी जा रहे हैं, इनके पीछे जुबैर भाई भी हैं, लेकिन ये बड़े ही निडर और बड़ी अजीम शख्सियत थे। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। और ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं, और ऐसे काम करने वाले डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ कम लोग होते हैं जो मैंने देखा इनको। कराची के लिए एक आवाज़ थी, मतलब अगर कोई भी उस हवाले से क्या कहेंगे आप, कि जब भी कोई ऐसी बात होती थी, जब वफाक की बात होती थी, सिंध की बात होती थी, सबसे आगे आगे नज़र आते थे। हर चीज़ में वो कराची के आगे आगे नज़र आते थे। हालांकि अभी भी हमारा BMG ग्रुप है जिसमें हमारे जुबैर मोतीवाला साहब हैं इनकी जगह पे, और वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बोल्ड हैं वो भी। लेकिन सिराज कासम साहब को अल्लाह ताला ने एक गॉड गिफ्टेड दिया हुआ था। और देखे मैं आपको बताऊं तो जाना तो हर किसी ने है, सारी जिंदगी तो कोई यहाँ रह नहीं सकता, जिसका टाइम आ जाएगा वो चला जाएगा। तो उन्होंने बड़ी खिदमत की और अल्लाह ताला इनका अजर देगा इनको, और मतलब एक वाकई अजीम इंसान थे वो। अच्छा, बिल्डर्स के हवाले से मैं बात करूँ कि आप आबाद के भी चेयरमैन रहे, और जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान किया था कि भाई सस्ता मकान और बेहतरीन एक अच्छा पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने दिया था, बड़ी अच्छी नीयत से दिया था, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था फॉर द पुअर पीपल्स ऑफ पाकिस्तान के, जिनको एक अच्छी रिहाइश अच्छे रेटों में मिले। इनका डबल ऑब्जेक्ट था, बड़ी बहुत ही दानिशमंदी से इन्होंने प्रोजेक्ट दिया था कि जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी वो बुक्स के अंदर आ जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर इन्होंने FTR लगाया, जिसके ऊपर उन्होंने 80 रुपये रेसिडेंशियल के ऊपर, 210 रुपये कमर्शियल के ऊपर टैक्स लिया, जिससे गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स आएगा, बिलियंस ऑफ रुपीस गवर्नमेंट की बुक में आएंगे। ये बहुत अच्छा इन्होंने इकदाम लिया था। इस इकदाम के साथ इनको ये पता था कि यहाँ से बेहिसाब जॉब्स क्रिएट होंगी, जो कि जॉब्स क्रिएट हुई। 70 इंडस्ट्री एफिलिएटेड हमारे साथ चलती है कंस्ट्रक्शन के साथ, तो 70 इंडस्ट्री की जॉब क्रिएशन होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब क्रिएशन हुई। एक लेबर आती है जो सिटी से इंटीरियर से आती है, जिसको 2000-3000 रुपए पर डे मिलते हैं, तो उसकी इतनी जॉब क्रिएटिविटी हुई, इतना काम हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोहा 110 रुपए था, आज इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस डेफिनेटली अप, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका रेट अभी 180-85 रुपए है। आप मुझे बताएं, एक मैं बिल्डर हूँ, मैं 4 साल का प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूँ, बट वी हैव टू एब्जॉर्ब जस्ट बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन, अवर रेपुटेशन इन द मार्केट ना। तो 180 रुपए सीमेंट जो कि 600 रुपए थी, आज 700 रुपए पर टन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द कोल जो कि $254 था। अभी मैं देख रहा था आते आते, तो ये आज क्रश होकर $221 है इस वक्त ना इंटरनेशनल मार्केट में। बड़ी बुरी पोजीशन है। जैसे अभी आपको सिरेमिक साहब के मलिक साहब ने कहा, अब आप मुझे बताएं अगर इनको गैस नहीं मिलेगी तो ये सारा माल तो बर्डन तो कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ेगा ना, डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ जितनी भी चीजें, अच्छा इसके बाद जो टाइल्स इंपोर्ट होती थी, जो टाइल्स लोकल बनती है इंपोर्ट होती थी, उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने ARD लगा दी, RD लगा दी। अब इंपोर्ट हो गया कम, अब जितने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इन्होंने कार्टेल कर लिया। सीमेंट से लेके आयरन स्टील से लेके तो हर किसी ने कार्टेल कर लिया, क्योंकि इनको तो पता है कि अब इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हम मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे उनसे लेंगे, क्वालिटी वो देते हैं और अपनी मनमानी प्राइस लेते हैं, और कोई इस प्राइस चेक का कोई इंडिकेटर है नहीं कि प्राइस चेक करें, मोनोपोली तोड़ें। लेकिन अब सर क्या कर सकते हैं, इस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पर मैं ये कहूँगा कि इनके कार्टेल को, इनकी प्राइस चेकिंग को और ये सब चीज़ों को चेक करें। मैं मानता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन जब ये नीचे भी आती है तो नहीं होता है प्रॉब्लम। एक तो आज आपका डॉलर भी कहाँ से कहाँ चला गया, 170 रुपए विद इन 3 मंथ्स, 152 का 170 रुपए हो गया। मतलब एक ये बड़ा ही बहुत ही खराब इम्पैक्ट आएगा। चाहे इससे बड़ा इन्फ्लेशन, हर चीज महंगी होगी, इन्फ्लेशन बहुत होगा। तो क्या ये काम जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काम शुरू हुआ सब कुछ, ये तसलसल का शिकार होगा? आपको कैसा नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ तसलसल का शिकार तो काम तो चलेगा। देखिए काम तो जिन्होंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट यू हैव टू डिक्लेयर योर प्रोजेक्ट्स बिफोर जून। जो लोगों ने डिक्लेयर कर दिया और जिनको 111 से इस्तेस्ना मिल गई, तो उनको अब ये प्रोजेक्ट बिफोर दिसंबर स्टार्ट करना है। वी हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स। इनका जो है अपना स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट करना है 2023 की जून से पहले। तो इस काम तो शुरू करना पड़ेगा, सतनी काम नहीं शुरू करेंगे, आइदर इट इज कॉस्टली हो या सस्ता हो, और लेकिन बर्डन जाएगा आम पब्लिक के ऊपर।
جو کہ بیچارے خواب دیکھنے لگے تھے کہ ہم کو یہ چیز اچھی مل جائے گی, ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو ذرا سا اس میں اگر گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے, جیسے آپ کو لوہے کا بتاتا ہوں سر, $525 لوہا, $172, $525 اس کا جو ہے اسکریپ ہے. اب وہ تھوڑا کم ہو کے $480 آیا ہے یا $485 آیا ہے. اب یہ تھوڑا سا لوہا بڑھ گیا ہے, تو اس کے لیے تھوڑا سا پرائز جو ہے نا وہ کنزیومر کو پاس آن ہونی چاہیے. تو وہ پاس آن نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی عام آدمی کو وہ بینیفٹ نہیں ملے گا جو گورنمنٹ نہیں سوچتی. الطاف صاحب کیسے دیکھتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کراچی آئے, انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اور اب ہم مل کر کام کریں گے, کراچی کا کیا مسئلہ حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وی آر آلویز ہوپ فار دا بیسٹ سر, وی آلویز ہوپ فار دا بیسٹ سر. اللہ کر کے دونوں گورنمنٹ اچھا چاہتی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ہم تو یہیں پیدا ہوئے, یہیں پلیں گے, اور آلویز ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کام ہوگا. بھلے میں مانتا ہوں دوسرے شہروں کے حساب سے کراچی میں وہ کام نہیں ہوا ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا, پر اسٹل ہوپ فار دا بیسٹ, انشاءاللہ کام ہوگا. کون پہل کرے؟ دیکھیں نا, آپ دیکھ رہے ہو 3 سال کا عرصہ ہو گیا, اور صرف جیسے ابھی ہمارے تجزیہ نگار بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لولی پاپ ہی دیا جا رہا ہے عوام کو. تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا جیسے آپ نے کہا ہوپ فل ہے؟ بالکل ہے, لیکن ایک کھانا ہے اور اس کھانے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی آپ کو دیں گے, ابھی آپ کو دیں گے, 1 دن ہو جائے, 2 دن ہو جائے, تو پھر تو آدمی جو ہے بڑا پریشان ہو جائے گا کہ یار اب ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس میں یہی کہوں گا ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ گورنمنٹ اگر اناؤنس کرتی ہے تو امپلیمنٹیشن بھی کرنی چاہیے, آئیدر پروونشل گورنمنٹ ہو, آئیدر فیڈرل گورنمنٹ ہو. اور یہ جو سٹی ہے یہ ماشاءاللہ کما کے دے رہا ہے, چلے کما رہا ہے تو یہاں کے لوگ کما کے دے رہے ہیں, ٹیکس بھی دے رہے ہیں, سسٹم بھی اچھا کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ. NTN کے لوگ بھی بہت بڑھا دیے, کافی ٹیکس پیئر بڑھ گئے ان کے پاس, اور بھی بڑھیں گے جو ان کی پالیسی اور جو بڑھنے بھی چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر ہم کماتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو ٹیکس بھرنا چاہیے, اور جو ٹیکس بھرتے ہیں ان کو سہولت ملنی چاہیے جو کہ یہ لوگ دے رہے ہیں. لیکن اب آپ کے سامنے دیکھیں نا سر, جس گورنمنٹ نے جب ہاتھ میں لیا تھا, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو 36 ٹریلین پہ ٹیکس تھا, جس کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہوا 5825 ٹریلین. تو آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 60% اگر 3 سال میں انہوں نے اچیو کیا ہے تو اس حساب سے اچھا ہے. پر آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پھر بڑھ رہا ہے, آپ کا جو اللہ نے کی ڈیپت ہے وہ بڑھ رہا ہے, 122 ارب ڈالر چلا گیا ہے. آپ کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے جس پہ گورنمنٹ بہت ہیوی ریٹ پہ بورنگز کر رہی ہے ڈالر فکس کرنے کے ساتھ, تو اب گورنمنٹ کچھ سمجھ کے ہی کر رہی ہے, اتنے سمجھدار لوگ ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سر اللہ اچھا کرے گا سر, کیا کر سکتے ہیں سر پاکستان. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. اچھا, آپ نے بالکل بات کی کہ بہت ساری چیزیں آپ نے فیگر وائز دکھائی کہ یہ ہے, لیکن جو غریب ہے, غربت آج کہاں پہنچ چکی ہے. غریب جو ہے وہ تو یہ نہیں جانتا, وہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کچھ بھی, میرے لیے جو مہنگائی ہے میں کیسے افورڈ کروں. ایک 20,000 تنخواہ کمانے والا وہ کہاں کھڑا ہے, مہنگائی ایک عروج پہ پہنچ گئی. کوئی ایسی چیز حکومت کی جانب سے نہیں دی جا رہی, چاہے سندھ حکومت اور یہ وہ کہتے ہیں, سندھ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, وفاق کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. اس طریقے سے داد رسی جو ہو رہی ہے, تو کیسے اس کو حل کیا جائے؟ اپورچونٹیز, جاب کریٹیونیس ہونی چاہیے غریب لوگوں کے لیے. ابھی جیسے سندھ گورنمنٹ نے کر دیا 20,000 لیبر ویجز کمپلسری کر دیا, تو اس سے بھی نقصان ہے, آپ سمجھے نہیں. لیکن غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو دینے چاہیے. اور جس طریقے سے آج کل مہنگائی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس کے حساب سے گورنمنٹ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے غریب لوگوں کے لیے. غریب ہو یا دیکھیں سر امیر ہو, ابھی آپ کے سامنے جو ملک صاحب نے کہا میرے پاس 200 لیبر کام کرتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو 200 لیبر کی فکر کرنی ہے. آج انہوں نے بولا ہم نے 12% ریٹ بڑھایا, ابھی 22% ریٹ اور بڑھائیں گے. تو اب یہ 200 لیبر کو میں کہاں لے کے جاؤں, 200 لیبر کے گھر کو کہاں لے کے جاؤں, اور وہ تو بیچارے صبح آتے شام کو کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن پالیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی, کانسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں 2 سال 3 سال کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو کوئی پالیسی ایکچولی ہے نہیں. آپ کا دل ہوا 15 دن میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں اگر آپ نے ریٹ بڑھا دی الیکٹریسٹی کے, گیس کے آپ نے ریٹ بڑھا دیے, تو یہ مطلب تھوڑا سا اس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سبسڈی دینی چاہیے اور انڈسٹریلائزیشن کو آپ دیکھیں نا کراچی کے اندر, بلکہ پورے پاکستان, پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 کے حوالے سے پرابلم آئی, اور
کتنے لوگ متاثر تھے؟ میں این جی اوز کو اس وقت بالکل وہ کہوں گا کہ انہوں نے جو سندھ یا وفاق کا جو کام تھا وہ این جی اوز نے کر کے لوگوں تک گھروں کے راشن پہنچایا، یہ ساری چیزیں کی، اور اللہ نے ہمارے ملک کو بھی کافی بچایا. تو اگر اسی این جی اوز کے ساتھ مل کر اگر حکومت اس پلیٹ فارم سے کام کرے تو کیسا ہے؟ دیکھیں این جی اوز اپنا کام کرتی ہیں، حکومت اپنا کام کرتی ہے، لیکن میرے کو لگتا ہے یہ حکومت تو کر رہی ہے، این جی اوز سیلانی کے ساتھ مل کے کافی کام کر رہی ہے، کافی انہوں نے گھر وغیرہ کھولے ہیں اور کافی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ہم لوگ ایک ہی چیز کہتے ہیں سر، آپ کسی کو مانگنے والا نہیں بنائیں، آپ جاب کریٹیونیس کریں، آپ اتنے انسینٹیو دے، اتنا کام کریٹ کریں کہ لوگوں کو کام سے آدمی پیسے کمائے. دیکھیں کوئی آدمی کو 1 دن کا کھانا دے دے گا، 2 دن کا دے دے گا، 5 دن کا دے دے گا، لیکن مانگنے والے کو اگر کام مل جائے گا تو وہ خود کمائے گا اور خود کھائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو وہ جاب کریٹیونیس کے، بزنس کی اپورچونیٹیز دینی چاہیے جس سے لوگوں کا روزگار فراہم ہو. اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے اسکلڈ ان اسکلڈ لیبر، کیونکہ ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے اور الحمدللہ ہمارے یہاں اپورچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. خالی ایک کانسٹنٹ پالیسی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے الحمدللہ. یہ تو موجودہ حال کے اندر آپ، کیونکہ میں آج کراچی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج کا پروگرام ہی جو ہے کراچی کی طرف لے کے جائے. پھر ہم سرامس ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آئے، منیر صاحب نے بھی کہا. موجودہ صورتحال میں آپ کراچی کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ جبکہ سیاسی پارٹیاں میں دیکھتا ہوں کہ اجلاس کے اندر صرف میرے تیرے اس کو نیچے اس کو اوپر دکھانے کی کوششیں کرتی ہے. یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے کراچی، اور دنیا کے کئی اچھے سٹیز میں سے سٹی ہے. پورٹ ہمارے پاس ہے اچھا، اس کے بعد الحمدللہ ایک اچھا ٹیکس پیئنگ سٹی ہے. تو وی آر آلویز ہوپ فار دا بیسٹ نا، لاٹ آف انسینٹیوز آر دیئر، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیر آئے درست آئے. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کے بھی لوگ اب اس وقت کافی فنڈز لے کے، جتنے ایم پی ہیں میں نے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اور پروونشل گورنمنٹ بھی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی. برجز وغیرہ بن رہے ہیں، انڈر بائی پاس وغیرہ بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ چاہے گا تو اچھا کام ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کراچی چیمبر آف کامرس کو بھی ان سندھ حکومت یا وفاق حکومت اپنے ساتھ ملا کر کوئی ایسی پالیسی کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کرے گی؟ بالکل کر سکتی ہے، لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ سی سی آئی ریپرزینٹس دا پرابلم آف دا بزنس مین ہو آر ورکنگ ان کراچی نا. تو وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس طریقے سے آباد ریپرزینٹ کرتی ہے اپنے بلڈرز کے پرابلمس کو. کوئی بھی ایسوسیشن ہوتی ہے نا، وہ اپنے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کی گریوینسیز یا ان کے پرابلمس جو فیڈرل لیول پہ ہوتے ہیں، پروونشل لیول کے ہوتے ہیں، اس کو ایڈریس کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا کام یہی ہوتا ہے، اور اگر گورنمنٹ چاہے گی تو ڈیفینیٹلی کے سی سی آئی والے تو ڈیفینیٹلی ساتھ دیں گے. سب ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں بالکل ساتھ دیں گے. تاجر برادری کتنا متاثر ہوئی کووڈ-19 کے حوالے سے؟ آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ جس طرح لاک ڈاؤن چلے، جس طریقے سے پالیسی آئی کہ بند کر دو، پھر اس کے بعد بہت متاثر ہوئے. کیونکہ آپ بھی کراچی چیمبر آف کامرس سے بھی منسلک ہیں، بلڈرز بھی ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے سماجی لوگ بھی بیٹھتے ہیں، تاجر برادری بھی بیٹھتے ہیں. تو کیا یعنی مطلب جو فضا تھی وہ کیسی فضا تھی؟ یار میں آپ کو بتاؤں، کووڈ میں تو لوگ بہت پریشان ہوئے، جو ڈیلی ویجز والے تھے وہ بہت پریشان ہوئے. اس کے بعد گورنمنٹ نے کافی حد تک اس کو انسینٹیو بھی دیا اور کافی بہتر کیا، لیکن ڈیلی ویجز والے بہت پریشان تھے. ابھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کام کھلا ہے. جس طریقے سے ریسٹورنٹ انڈسٹریز ہیں، جس طریقے سے دوسری انڈسٹریز نے بڑا اس میں سفر کیا ہے، بہت لوگوں نے سفر کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اس فیز سے ہم نکل گئے. دنیا کے سامنے تو ہم کو کافی، جو دنیا میں لاسز ہوئے اس سے تو ہم کو کافی اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بچائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، کووڈ نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. اچھا، کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہمارے وینس چینل کے پلیٹ فارم سے یوتھ کو، یہ مستقبل کے مہمانوں کو، اور ان سیاسی لوگوں کو کہ کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا جائے ہمارے ملک جو ہے ترقی کی راہ پر؟ دیکھیں یوتھ کو تو میں یہ کہوں گا کہ آج آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی رنگ لاتی ہے نا پتھر سے پس جانے کے بعد. کسی بھی چیز میں اگر آپ ہوں گے اور اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اور الحمدللہ یہ ملک الحمدللہ 97 سے لے کے 2021 چل رہا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑوں اربوں احسان ہے، آگے بھی چلتا رہے گا. اور میں آپ کو کہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں یہی کہوں گا کہ سر آپ الحمدللہ اس سیٹوں پہ ہیں
تو ڈیفینیٹلی کچھ ڈیلیور کریں, کچھ کام کریں سٹی کے لیے, کچھ کام کریں اس ملک کے لیے, جو کہ کر بھی رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے اپنا ٹائم بھی ڈیووٹ کر رہے ہیں. تو میں تو ایک ہی چیز کہوں گا کہ سر ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ اچھا کرے گا. بہت شکریہ الطاف طاہر صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے اس پروگرام کو, اور ہم نے کوشش کی کہ سب سے پہلے ہم نے تجزیہ نگار منیر میمن کو لیا. انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی پارٹی لولی پاپ بھی دے رہی ہے اور عوام صرف ایک انتظار کے اندر ہے کہ شاید کوئی ہمارا بھلا ہو جائے, اور امید کی کرن ان کو کوئی بھی نظر نہیں آئے. اور انہوں نے ایک یہ کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر شاید یوتھ کے اوپر لوگوں کی نگاہیں ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کا کردار جو جس طریقے سے ابھی چل رہا ہے اس سے بڑی مایوسی کی ایک امید دکھائی کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر اسی طرح رہا تو پھر جو ہے عوام جو ہے کسی پہ بھی اعتماد نہیں کرے گی. اسی طرح ہمارے ملک امین صاحب تھے, وہ بھی یہ کہنے لگے کہ جس طریقے سے یہ پالیسی چل رہی ہے اور جو گیس کی قیمت ہے سرامکس ایسوسی ایشن کو جو متاثر کر رہی ہے, آنے والے دنوں کے اندر اگر 15 دن کے بعد اگر اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا تو ہم جو ہے پھر یہ ورکرز بھی روڈوں پہ آ جائیں گے اور پھر ہم بھی روڈوں پہ آ جائیں گے. تو پھر یہ حکومت کے لیے بڑا خطرناک وہ ہوگا. اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وفاق سندھ جو ہے سندھ کی خود مختاری ہے, پنجاب کی خود مختاری ہے. اس حوالے سے گیس کے بلوں کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کر رہے تھے میرے پروگرام سے پہلے, تو اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے گی. اسی طرح الطاف طاہر صاحب سے ہماری بات ہوئی, وہ ایک امید کی فضا دکھا رہے ہیں اور وہ ایک امید کی کرن لے کے بیٹھے ہوئے کہ آنے والے دنوں کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہمارا مستقبل ہے, جس طریقے سے کووڈ-19 کے حوالے سے لوگ پریشان ہو گئے تھے, ایک مایوسی کی فضا تھی, لیکن اللہ کسی کے یہاں پہ مایوسی نہیں ہے. اور الطاف طاہر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو وزیر اعظم صاحب آئے اور سندھ حکومت سے تعاون کی اپیل کی, تو انشاءاللہ جب یہ دونوں جڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ایسے کام نظر آئے نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو. بس اسی امید کے ساتھ کہ شاید اللہ پاک ہر دعاؤں کو سننے والا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سن لے گا تو آپ پلک جھپکتے ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی جو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ہمیں یقین ہے, ہمیں اپنے سیاستدانوں سے یقین نہیں ہے, ہمیں دوسرے لوگوں سے یقین نہیں ہے, لیکن ہمیں یقین ہے اس رب سے جو سب چیز کو پھیر سکتا ہے, جو ساری چیزوں کو بالکل جو نظر آتا ہے اس کو بھی بالکل پیچھے کر کے آگے کی طرف جو رائے دکھا دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کا دامن ہم ہاتھوں سے نہیں چھوڑیں گے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رب کے آگے ہم سب مل کر آئیں, دعا کریں کہ چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے نوجوان ہو, بڑا ہو, نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے لیے دعا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعاؤں سے اللہ پاک نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی تقدیر کو بدل دیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو, جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاص کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.